تو اس تو بعد پھر انشاءاللہ میں بھی یہاں شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب پھر وہ اس کو ہم انشاءاللہ کہاں گیا ریکارڈنگ والا بٹن. یہ حسنین صاحب ذرا مجھے یاد کرا دیں. یہ اپنی اسکرین کو میکسیمائز کریں گے تو باٹم نہیں میں وہ تو دیکھیے گا آپ کو اسٹاپ اینڈ اسٹاپ کی نظر آ جائے گی اچھا آپشن. ٹھیک ہے. چلیے تو اس کو اسکرین کو میکسیمائز ریکارڈنگ والا نہیں آ رہا میرے پاس یہاں وہ بٹن ابھی. آنا چاہیے سر اس میں. کیونکہ آپ کو ہوسٹ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ آنا چاہیے. کو ہوسٹ کہاں گیا؟ جی آپ کو ہوسٹ ہیں تو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس یہ نا ریکارڈنگ کا آنا چاہیے. اسٹاپ ویڈیو میوٹ سیکیورٹی پارٹیسپینٹس. یہ لائیو ٹرانسکرپٹ اور اسکرین شیئر کے بالکل سینٹر میں سر بٹن دیکھیے گا ایک شاید مل جائے. اینوٹیٹ آتا ہے, نیو شیئر آتا ہے, چیٹ آتا ہے, اسکرین شیئر. اچھا یہاں پہ یہ لال بٹن جو ہے جی سر. جی تو کیا ہے بھائی مجھے یہ کراس سا دے رہا ہے یہاں پہ ریکارڈ اس کمپیوٹر کا. جب میں کرتا ہوں جی سر. ایک کراس سا آ جاتا ہے جس طرح وہ سارے کو انلارج کرنے والا ہے نا. آپ سر موو کرنے کے آپ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی اسکرین کمپلیٹلی شیئر کریے گا تاکہ مجھے اس میں نظر آ جائے کہاں پر, کیونکہ جو اسکرین شیئر اور لائیو ٹرانسکرپٹ ان دونوں کے درمیان میں بٹن ہوگا. چلے میں اس کو دیکھتا ہوں. تھوڑا سا اس نے مجھے آج آپ کی محفل میں پریشان کرنے کا ارادہ کر لیا. نہیں یہ نہیں دے رہا جی. دیکھیے ماننے کوئی نہیں تیار جی میرا کہنا. آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. ملک صاحب سے پوچھیں ان کے پاس, وہ اگر ان کو ہوسٹ کر کے دیکھیں. جی شاید صاحب آپ کو بھی میں نے کو ہوسٹ کیا, آپ جی چیک کیجیے گا. میری آواز آ رہی ہے. جی سر آپ کی میری آواز آپ کو پوچھ رہی ہے. بالکل میں کر کے دیکھتا ہوں. ریکارڈنگ کا بٹن سر دبانے کا ایشو ہے. ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ. یہ ریکارڈنگ کا میں بٹن اب دبا رہا ہوں. جی دبائیں. لیکن دبا دیا ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. وہیں کا وہیں ہے. یہ کچھ ایشو ہے آج. پر میرے پاس آئے تو ہو رہی ہے سر ریکارڈنگ. ٹھیک ہے اس پہ اکتفا کرتی. چلیں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. تو لیٹس اسٹارٹ موونگ فارورڈ. تھینک یو. اچھا جی. سو لیٹ می گو بیک ٹو say all right, we are quite late here. I'm sorry. This is the second session
in the series of sessions which have been recast for the missing sessions of the previous organization. तो ये दूसरा हमारा सिलसिला शुरू हो जाएगा आज, और इस सेशन में बुनियादी जो नुक्ता है आज का, वो जो शजरे और शिराजे की दो इस्तिलाहें मैंने आपके सामने पिछली गुफ्तगू में पेश की थी, उनको लिंक और डीलिंक करने वाले क्या क्या अनासर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि इनको लिंक करते हैं या इसको करते हैं, डीलिंग कैसे कर देते हैं, इसको समझने के लिए ये सेशन है हमारा। और इस के दौरान जो 4 बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी बात हम करेंगे, ये जो 4 नुकात मैंने आपके सामने पेश किए हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू मैं उल्टी तरतीब से करूँगा, यानी तारीख निगारी और फिक्री निज़ामों के बारे में आखिर में गुफ्तगू होगी। इनके लिए इस्तिलाह मैंने इस्तेमाल की है, 2 इस्तिलाहें लिखी हैं, एक डायक्रॉनिक और एक एक्रॉनिक। डायक्रॉनिक से मुराद ये है वो जो ज़माने के लिहाज से बदलते रहे, यानी फिक्री निज़ामों में जो ज़मान और मकान के लिहाज से तब्दीलियाँ आती रहीं, उनका तज़किरा, और जो फिक्री तौर पे और तारीख निगारी में ऐसी तब्दीलियाँ, उनको डायक्रॉनिक कहा है मैंने। और वो चीज़ें जो कि मुस्तकिल रहीं तारीख निगारी में और फिक्री निज़ामों में, और उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, उनके लिए मैंने इस्तिलाह इस्तेमाल की है एक्रॉनिक, जिससे मुराद ये है कि जिनमें क्रोनोलॉजी का कोई अमल दखल ही नहीं है। इसके मुकाबले में दूसरे बुलेट में इकोलॉजी, जियोग्राफी और टोपोग्राफी की 3 इस्तिलाहें हैं। इकोलॉजी वो माहौल जो कि कुदरत मुख्तलिफ शजरों में फराहम करती है, जियोग्राफी उसके मुख्तलिफ पहलू, जिस तरह से उसमें नबातात और हैवानात की कैफियतें कैसे मौजूद हैं, उतार चढ़ाव कैसे हैं, और इसमें मादनियात वगैरह किस तरह की हैं। और टोपोग्राफी यानी इनमें जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं जियोग्राफिक, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, मसलन दरिया कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, और कितना उनका असर है एक दूसरे के साथ, उनका ताल्लुक क्या है। तो ये टोपोग्राफी, ये 3 अनासिर हैं, ये भी शजरों और शिराजों की उधेड़ बुन में इनको जोड़ने और अलहदा करने में असरअंदाज होते हैं। इनके आगे जो मैंने इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं, वो पिछली इस्तिलाह से मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि एक्रॉनिक की जगह मैंने सिंक्रॉनिक की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। यानी एक्रॉनिक तो मैंने अर्ज़ किया था कि जिसमें ज़मानी तरतीब का कोई अमल दखल नहीं है, ज़मान के तब्दील होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंक्रॉनिक वो है जो कि किसी एक ज़मान में एक कैफियत मुस्तकिलन बरकरार रहे, और एक ही ज़माने में एक मकाम पे एक तरह की इकोलॉजी और दूसरे मकाम में दूसरी तरह की इकोलॉजी, एक मकाम में एक तरह की टोपोग्राफी और दूसरे में दूसरी तरह की, ये सिंक्रोनिक इसके लिए मैंने इस्तिलाह इस्तेमाल की है। और इसका मुतबादिल मैंने स्टैटिक बयान किया है, यानी एक ज़माने में साकित रहे, यानी दरिया इस दौर में उसने जगह अपनी नहीं बदली, जब वो बदले तो उसके लिए इस्तिलाह दूसरी आ जाती है, वही डायक्रॉनिक वाली, और इसके लिए मैंने डायनामिक की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। तो इकोलॉजी में यानी माहौल में मसलन जानवरों की अक़साम में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो उसको स्टैटिक सिंक्रोनिक में कहूँगा, और अगर उसमें तब्दीली आ रही है तो डायक्रॉनिक डायनामिक हम समझेंगे। तीसरी चीज़ जो कि हमारी इस गुफ्तगू के बाद दूसरा नुक्ता आएगा आपके सामने, वो है जो अदवार की तकसीम है। ये असल में तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा होता है कि ज़माने की तरतीब कैसे मुरतब की जाए, और मुस्तामिल जो रिवाज की 3 बड़ी तकसीमें हैं, वो एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न की इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो जैसे हमें
اصطلاح ہے اسٹون ایج کے لیے تو پیلیولیتھک نیولتھک قسم کی بھی اصطلاحیں ہیں، یا ہمیں جو آئرن ایج اور نیوکلیئر ایج وغیرہ کی قسم کی اصطلاحیں ہیں، تو یہ ادوار کی تقسیم مختلف انداز سے ہوتی رہی ہے۔ سب سے زیادہ استعمال اور سب سے معمول کی اصطلاح وہی میں نے جو آپ کو شروع میں بتائی، اینشنٹ میڈیول اور ماڈرن کی ہے۔ میں نے انہی اصطلاحوں کے زمانوں کے قریب ایک تقسیم کی ہے، یعنی زمانی لحاظ سے جسے میں پیسٹرل رورل بائنری کہتا ہوں، وہ بالعموم اس علاقے کی باتیں ہیں جو کہ آپ کو اینشنٹ میں بتائی جائیں گی۔ وہ جو انکوائری اینڈ بلیف کی باتیں ہیں وہ آپ کو میڈیول کے حوالے سے عام طور پہ بتائی جائیں گے، اور جس چیز کو اربن انڈسٹری کہا جاتا ہے اس کا بیشتر حصہ وہ ہے جسے ماڈرن کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ تقسیم اس طرح کی سادہ اور سیدھی نہیں ہے، دوسرا اس میں جو حوالے ہیں وہ تاریخ کے عالمی تاریخ کے حوالے ہیں، نہ کہ یورپی تاریخ کے حوالے جنہیں پھر اس نے چسپاں کیا ہے باقی دنیا کے اوپر۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو حوالے ہیں ان میں جو بنیادی عمل ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسٹرل رورل بائنری جو ہے وہ ختم ہو گئی اگلے ادوار میں، لیکن صرف یہ کہ یہ اس پہلے دور میں مرکزی یا بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔ الحاصل کیا اسی طریقے سے اربن انڈسٹری کے زمانے میں بھی پیسٹرل رورل بائنری کے اثرات ہیں، اور پیسٹرل رورل بائنری کے زمانے میں بھی اربن انڈسٹری کے اثرات موجود ہیں۔ کیسا ان کا فرق ہے اور کس طریقے سے آئے گا یہ مزید آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن یہ اور چوتھا نقطہ یعنی جو فوری اس کے بعد اس گفتگو کے بعد میں آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افراد کی جو اجتماع ہیں، ڈیموگرفی جو ہے انسانوں کی گروہ بندیاں وہ کس کس قسم کے اور کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ شذروں اور شرازوں کی تقسیم پہ اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس میں جو زمان و مکان کی تقسیم کے معاملات ہیں وہ کیسے اس ڈیموگرفی کے اوپر اثر انداز ہوئے، یہ وہ شیرازہ بندی کے معاملات ہیں جن کی تفصیل تقریباً مستقل میری ساری گفتگوؤں میں چلے گی۔ یہ عرض کرنے کے بعد میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو چیزیں ہیں میں آج کی گفتگو میں صرف ان کا ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سرسری طور پہ متعارف کرا رہا ہوں ان نظریوں کو اور ان سے متعلق کچھ کیفیتوں کو جو ہم عالمی تاریخ کے بارے میں جانتے یا سمجھتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ تفصیل جو ہے وہ مستقل چلتی رہے گی ہماری ان گفتگوؤں کے سلسلوں میں، وہ بھی جو کہ ریکاسٹ اب ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، اور وہ بھی جو کہ نئی گفتگویں آئندہ چلتی رہیں گی۔ تو اس آج کی گفتگو کے دوران میں کوشش یہ کروں گا کہ تمام وہ زمانی تقسیم کے انداز جن کا ہم حوالہ لیتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تذکرہ آپ کے سامنے آ جائے، پوری تفصیل نہ بھلے آئے لیکن کچھ نہ کچھ تذکرہ اس کا آ جائے۔ اور یہ جو اس کے آگے ترتیب میں نے 8 ہفتوں اور 2 ہفتوں اور اس طرح کی بتائی ہے، یہ تقسیم زمانی یعنی کون سے ہفتے میں کون سی بات ہونی ہے یہ اس گفتگو سے متعلق ہے جو کہ پچھلی ریکارڈ ہو چکی ہے، اور یہ اس لیے ہی میں نے رہنے دی کیونکہ بہت سارے سیشن جو ریکارڈ ہوئے ہیں ان کی گفتگو اسی طرح چلے گی۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو جو 2 ہفتوں میں ہونی تھی، جو 1 ہفتے میں ہونی تھی وہ 2 ہفتوں میں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس ریکاسٹ کرنے میں ہفتے میں صرف 1 سیشن کر رہے ہیں، جبکہ پچھلی ریکارڈنگ کے پچھلی ڈیلیور کرنے کے دور میں ہر ہفتے میں 2 گفتگویں ہوتی تھیں، اور ان میں یہ اسی طریقے سے تحریر میں کہیں آپ کو یسٹرڈے کا لفظ آ جائے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہفتے کو میں نے ڈیلیور کیا تھا اور پھر آگے اتوار کو، تو اتوار والے میں یسٹرڈے یا ٹمارو کی بات آئے گی تو وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو یہ صرف وضاحتی بات اس کے ساتھ اس کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ نقشہ ہے وہ حصہ کرائرز کا جس کے گرد میں نے لکیریں کھینچی تھیں پچھلے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو
इलाका है तकरीबन 10 डिग्री 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनिच मीन लाइन, वहाँ से शुरू करके और 180 डिग्री सॉरी वेस्ट ऑफ द ग्रीनिच मीन लाइन, और ये 180 ईस्ट ऑफ द ग्रीनिच मीन लाइन, इसमें हम हमारी जौलानगाह है इस तारीख की बेशतर ज़माने की। ये पिछले 500 साल में हम इस इलाके से बाहर निकलेंगे। ये नक्शा उस आखिरी 500 साल के भी आखिरी हिस्से का नक्शा है कि इस कदीम जौलानगाह में, जिसकी असल जो हमारा उस ज़माने में जो आज से 500 साल पहले के ज़माने में जो बात है, वो यहाँ से इस ऊपर वाले हिस्से को हम इसमें शामिल नहीं करते। आमतौर पे ये जो मंगोलिया की सरहद आपको नज़र आ रही, साइबेरिया वगैरह के इलाके जो हैं, यहाँ पे हमें इंसानों की गुजर बसर का कोई ख़ास तज़किरा नहीं करना पड़ेगा जब तक हम पिछले 500 साल के दौर तक नहीं पहुँचते। इसी तरीके से इस लकीर से भी जो नीचे के इलाके हैं वो हमारे ज़िक्र में ना होने के बराबर उनका तज़किरा रहेगा, लेकिन आखिरी दौर में जिसका ये नक्शा है 1801 से, तो उसमें ये शामिल हो जाएंगे। और इसमें जो जर्मैनिक लोगों का, मैंने ऐसे जैसे आपसे अर्ज़ किया था शायद पिछली गुफ्तगू में, मैं यूरोप की इस्तिलाह बामरे मजबूरी इस्तेमाल करूँगा। आमतौर पे मैं यूरोप के 4 हिस्से आपके साथ बात किया करूँगा। एक हिस्सा है जिसे मैं जर्मैनिक की इस्तिलाह इस्तेमाल करूँगा, ये सबसे ज़्यादा हमारे ज़िक्र में आता रहेगा, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो आज भी दुनिया की तारीख़ और उसके मुआशरती निज़ामों के ऊपर हावी होने के तगोदो में लगा हुआ है। दूसरा हिस्सा लैटिन लोगों का, जो कि किसी इब्तदाई ज़माने में ज़्यादा अहम था, अब बहुत कम उसकी अहमियत है। इसमें इटली और स्पेन और ग्रीस जैसे इलाके आ जाते हैं। तीसरा हिस्सा स्लाव लोगों का मैं तज़किरा करूँगा, जिसमें रूस और ईस्ट यूरोप के इलाके आ जाते हैं जदीद इस्तिलाह के मुताबिक। और चौथा हिस्सा जो है वो नॉर्डिक का मैं इस्तेमाल करूँगा, जो इससे शुमाल के इलाके हैं। तो इन 4 कौमों का, इन 4 शिराज़ों का, जिनसे मिल के यूरोप बनता है, तज़किरा आगे आता रहेगा। इनमें से जो ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया जर्मैनिक और कुछ लैटिन लोग जो हैं, उन्होंने मिल के दुनिया में नौआबादियात बनाई, और ये उस नौआबादियाती दौर की एक तस्वीर है इस इलाके की, और जापान का इसमें तज़किरा है। तो ये जो डेमोग्राफी है दुनिया की, उसका एक इब्तिदाई तारीख़ी नक्शा कि हम मरकज़ से बात को शुरू करें और फिर सारी दुनिया का हवाला उसी नौआबादियाती निज़ाम तक ले जाएं। तो इस नौआबादियाती निज़ाम से पहले ये सारा इलाका जो है वो तारीख़ के बयानिए में बहुत कम अहमियत रखता है, और सिर्फ 2-3 बड़े फ्लैश पॉइंट्स के अलावा कभी इसका तज़किरा हमें नहीं मिलता। ये बड़ा इलाका जो उनसे बहुत छोटा है, इसमें भी कोई तज़किरा हमें नहीं मिलता। ये ऊपर का इलाका जो मैंने अभी निशानदेही की, इसका भी कोई तज़किरा नहीं मिलता। ये नीचे का इलाका, इसका भी कोई तज़किरा 500 कबल मसीह 500 साल पहले आज से उसमें हमें नहीं मिलता। तो मरकज़ी ये हिस्सा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का नक्शा है जो अभी मैंने आपको दिखाया है ऊपर। इसमें इस नक्शे में जो चीज़ बताई गई है वो इनमें डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आज की और ज़बानों का तज़किरा है, जिसका हमें इसमें हवाला मिलता है। तो ज़बानों की इस तकसीम से भी आप देख सकते हैं कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें इन लोगों की, जर्मैनिक लोगों की और लैटिन लोगों की ज़ुबानों का कितना बड़ा हिस्सा है दुनिया के इलाकों में, जो उस ज़माने में शामिल नहीं थे। और जिस ज़माने में ये पहले की तारीख चल रही थी, उसमें बहुत कम हिस्सा है इनका। हत्ता कि ये हिंदुस्तान का जो इलाका है, उसमें भी आप देखें कि इसके जुनूबी हिस्से में, जो मैंने उसमें से खारिज किया पिछले नक्शे में से आपकी नज़र में, तो यहाँ पे उसका अंग्रेज़ी का असर ज़्यादा है और इससे ऊपर उसका असर कम है। तो ये इस तरह से डेमोग्राफी की कैफियत है। इसी का एक जो ग्रिड आपको पहले दिखाई थी,
اس کے حوالے سے یہ درمیان کے جو 2 خانے ہیں جہاں رشیا اور چائنا آپ کو مل رہا ہے، اور اس سے نیچے کے یہ والا خانہ جو ہے، یہ اصل علاقہ ہے جس کی تاریخ میں ہم دلچسپی لیتے رہیں گے اور جس کا تذکرہ ہمارے پاس چلتا رہے گا۔ یہ نقشہ جو ہے یہ اسی طریقے سے ڈیموگرافک ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے دنیا کی نقل مکانی کے بہت سارے انسانوں کی شجروں شیرازوں کے بکھرنے اور پھیلنے کی تاریخ جو ہے وہ ایک طویل روداد ہے، لیکن یہ آخری اس کی منزل کی بات ہے۔ اس سے پہلے کی بیشتر جو نقل و حمل ہے آبادیوں کی، وہ اس علاقے سے ہوتی ہوئی، بالخصوص اس علاقے سے ہوتی ہوئی یہ نشیب کی طرف آئی، جو پہلے بھی سیشن کے دوران میں نے عرض کیا تھا، جو لوگوں کا چلنا نقل و حمل ہے، اور جو خیالات اور افکار اور انداز اور طریقوں اور رویوں کا سفر ہے، وہ جنوب سے شمال کی طرف، متمدن سے زراعت پیشہ سے پیسٹل کی طرف۔ یہ اس کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، کہ آگے ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن یہ اس کے بعد کے نقل و حمل کی زیادہ تذکرہ ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہندوستان کے علاقے سے بھی یہاں تک لوگوں کا جانا جو ہے، اس کی ہمیں مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، اور خاص طور پہ چین سے یہاں پہ جانے کا معاملہ جو ہے، وہ اس کی بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ کو جرمینک لوگوں اور لیٹن لوگوں کے نقل و حمل کی میں نے بات کی، یہ ان کا، اس میں نارڈک کا بہت کم حصہ ہے۔ نارڈک مائگریشن جو ہے وہ زیادہ اس طرف کو آتی ہے اور ان علاقوں میں پھیلتی ہے۔ جرمینک بھی یہاں سے چل کے پہلے یہاں آتی اور پھر یہاں سے آگے جاتی ہے، جس کا تفصیلی تاریخ میں ہم آگے چل کے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو یہ جو ڈیموگرافک موومنٹس کا سلسلہ ہے، اس میں ہماری تاریخ کے عمل میں انسانوں کی شیرازے کی حیثیت سے مختلف زمانوں میں سفر اور اس کے اثرات کے نتیجے میں نئے نظام پیدا ہونے، اور یہ آخری منزل کے نظام جو ہیں، یہ آپ کے سامنے ان آخری 3 نقشوں میں نے پیش کیے ہیں۔ اب یہ نقشہ جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہ حسنین صاحب کی دلچسپی کے لیے جو پچھلے نقشے میں ان کا اعتراض تھا، یہ اس خاکے میں وہ رفع ہو گیا ہے، اور حسن اتفاق سے یہ میں نے پچھلی مرتبہ اس سلائیڈ میں تصحیح کر لی تھی، ان کی نشاندہی سے پہلے مجھے یاد بھی نہیں تھا، لیکن جب یہ سلائیڈ میں نے یہ دوسرے سیشن کی سلائیڈز کا سیٹ نکالا تو اس میں اسی طرح سے یہ تھا، اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ میں نے یہ 3 جو اصطلاحیں آپ کے ساتھ استعمال کی ہیں، ان کی پلیسمنٹ کا حوالہ مجھے رکھنا تھا۔ تو پیسٹل رورل بائنڈری کا زمانہ جو ہے، اس کی اہمیت کا سلسلہ جو ہے، وہ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے 2000 BC سے آگے اور پیچھے۔ یہ تقریباً 500 BC تک اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا، اس کے کچھ نہ کچھ تاثیر دور جدید تک موجود ہے، اور ابھی سیشن شروع ہونے سے پہلے آصف صاحب سے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی، اس میں اسی نوعیت کی کچھ بات ہم نے کی ہے۔ تو یہ 500 BC سے پہلے ایک طرف زراعت کے ابھرنے اور اس کے بارے میں انسانوں کے علم کے بڑھنے، یعنی باٹنی کے علم کے بڑھنے، اور دوسری طرف جانور پالنے کے شعور یعنی زوالوجی کے علم کے بڑھنے کے سلسلے موجود تھے، اور ان دونوں کا شہری زندگی سے کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت یہاں پہ کرنی مناسب ہوگی، کیونکہ جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، آئندہ بھی چلتا رہے گا، اور یہ سویلائزیشن کے لفظ سے خاص طور پہ آپ کے ذہن میں فوراً بات آ بھی جائے گی کہ متمدن زندگی مدن کے ساتھ، شہر کے ساتھ متعلق ہے، اور شہر کی بنیادی خصلت یہ ہے کہ وہ دستبردار ہو جاتا ہے تقریباً اپنی خوراک کی پیداوار سے۔ اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اپنے خوراک کے علاوہ چیزوں کی پیداوار کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ خوراک کی پیداوار منیمم ہوتی ہے، یا زیادہ تر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زراعت سے یا گلابان سے، یعنی گلابان یا غلابان سے وہ
اپنی خوراک کی ضرورت پوری کر لے۔ تو یہ پہلا فیز جس میں ہم بات شروع کریں تو یہ یہاں تو میں نے 2020 صرف اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ لیا ہے، اس کو آپ لے جائیں پیچھے تو 13,000 BC تک یہ بات جاتی ہے جو اینڈ آف دا لاسٹ آئس ایج شمار کی جاتی ہے، اور ہم اس کا تذکرہ آگے بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو میں آتا رہے گا۔ تو 13,000 قبل مسیح سے لے کے 500 قبل مسیح تک یہ زراعت کا پہلے پنپنا اور پھر گلابانی کا جانور پالنے کا سلسلہ جو ہے اس کا پنپنا، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک طرف رسہ کشی کے شہری زندگی کے اوپر حاوی کون ہوگا، دوسرا رسہ کشی یہ کہ شہری ضرورت کو پورا کون کرے گا، اور تیسرا پھر ان کے اندر سے ابھرنے والے جو شیرازے ہیں ان کے رویوں کی تبدیلی۔ یہ مرکزی نقطہ رہا انسان کے ارتقاء کا تقریباً 13,000 سال تک، جب 12,500 کہیں یا 13,000 کہیں، کیونکہ وہ 13,000 BC جو بات ہے وہ کوئی اس طرح لکیر نہیں کھینچ دی گئی کہ 13,000 کے بعد فوراً ایک عمل شروع ہو گیا، یہ اپروکسیمیٹ ایک ڈیٹ ہے جو آپ شمار کریں۔ تو 13-15,000 سال کا ارتقاء جو ہے اس میں پیسٹرل رورل بائنری کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں یہ عمل نمایاں رہتا ہے۔ اس میں شہری زندگی میں اس کا اثر جو ہے وہ شہری زندگی کے ایک معمول یعنی سویلائزیشن بننے سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عمل تقریباً 5,000 BC میں نمودار ہو چکا تھا۔ ہم تمدن کی حیثیت سے مصر کے تمدن کو 4,500 BC شمار کرتے ہیں، لیکن قدیم ترین شہر جو ہمیں ملے ہیں وہ 10,000 BC تک بھی ہمیں ملتے ہیں، شہر جیسا کہ چتل حیوک ہے ترکی میں۔ تو اس طریقے سے شہری زندگی کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا، متمدن شکل اس کی جو ہے وہ بھی تقریباً، یہ وہی بات دہرا دوں کہ 4,500 BC ایک اپروکسیمیٹ بات ہے کہ ہم نے ڈیٹ کرنا شروع کر دیا ادھر سے، تو وہ 4,500 تھا یا 4,600 تھا یا 700 تھا یا 4,300 تھا، اس کا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اپروکسیمیٹلی ایٹ دس ٹائم یہ اربن زندگی شروع ہوئی، اور اس میں ایسے لوگ بستے تھے جن کی ریشل آئیڈینٹی کا ہم بہت زیادہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے، اور لیکن جو اس کی شکل ہے 2,000 BC تک اسے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ اینشنٹ سویلائزیشنز کا دور شروع ہو چکا تھا، بلکہ ایک حد تک ان میں سے کچھ کا زوال بھی شروع ہو گیا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب 1900 BC کے قریب جو ہے وہ زوال پذیر ہونے شمار کی جاتی ہے، آریاؤں کے آنے کا اس کے ساتھ ہم وقت شمار کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے کی تبدیلیاں جو ہیں بابل کی اور مصر کے تمدنوں میں بھی موجود تھی۔ ان کے بعد جو دو بڑے پیسٹرل لوگ داخل ہوئے یہ سیمیٹک اور آرین تھے، اور یہ جو سائیکل ہے اس کی بات شاید میں نے پچھلی مرتبہ کہی تھی یا نہیں کہی تھی مجھے یاد نہیں۔ یہ جو کرسٹ والا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جب کہ پیسٹرل لوگ اپنے در آنے کے عمل میں عروج پہ تھے، اور یہ جو نشیب کا علاقہ ہے اس سائیکل میں وہ علاقہ ہے جب کہ رورل لوگ اپنے عروج پہ تھے اربن زندگی میں اثر انداز ہونے کے، اور پیسٹرل لوگوں کا اثر جو ہے وہ نسبتاً کم تھا۔ یہ چیز جو ہے 500 BC کے قریب بیونڈ دا فرٹائل کریسنٹ شروع ہو گئی۔ اب یہ فرٹائل کریسنٹ پرابیبلی میں پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، زرخیز ہلال کی اصطلاح میں اردو میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ یہ جو فرٹائل کریسنٹ کی اصطلاح ہے یہ پہلے استعمال ہو چکی ہے، میں انگریزی کا اردو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کتابوں میں آپ کو کوئی اور اصطلاح مستعمل ملے اردو میں، مگر یہ وہ علاقہ ہے جو اگر آپ دجلہ فرات کے شط العرب کے مقام سے شروع کریں، یعنی جہاں پہ یہ بحیرہ فارس میں گرتے ہیں، تو وہاں سے ان کا ایک کوس سی بنتی ہے، آدھی کوس بنتی ہے اوپر دیار بکیر کی طرف جا کے،
اور پھر وہاں سے نیچے کی طرف ہمیں دریاؤں کا سلسلہ ملنا شروع ہوتا ہے جن میں دریائے اردن بھی شامل ہے، اور پھر آ کے مصر میں اگر ہم داخل ہوں، جو ذرا سا سمندر کا بیچ میں وہ دھکے سے ہم شامل کر لیں بات کو، تو وہ اس سے نیچے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ نیچے تک جاتا ہے. یہ ایک کوس کی شکل بنتی ہے، اور اس کوس کو کریسنٹ کی اصطلاح استعمال کی کسی مورخ نے ماضی میں، اور فرٹائل کریسنٹ اس لیے کیونکہ یہ زرخیز علاقہ تھا. جو میں نے آپ کو کل نقشے دکھائے، کل پچھلے سیشن میں نقشے دکھائے تھے، وہ اس چیز کی ہی نشاندہی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے زراعت کے اس علاقے میں جو خشک سالی والے علاقے ہیں وہ کیسے وجود میں آئے. تو یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ تقریباً مستقل ہمیں زرخیز زمین ملتی رہی، اور اس وجہ سے اس کو فرٹائل کریسنٹ کے نام سے پہچانا گیا. تو فرٹائل کریسنٹ تک پھیلی ہوئی تھی پہلی جو دونوں تمدن تھے، یعنی جو آپ کے مصر کے اور بابل کے، اور ذرا سا زور لگا کے فرٹائل کریسنٹ کے مضافات میں آپ وادی سندھ کو شامل کر لیں، حالانکہ وہ فاصلہ خلیج فارس سے کافی بن جاتا ہے، لیکن یہ کہ اسی کے ارد گرد کے علاقے ہیں تقریباً فرٹائل کریسنٹ کے قریب کے. اور چونکہ وادی سندھ کی تہذیب ذرا پیچھے شروع ہوئی تو پہلے تو فرٹائل کریسنٹ ہی تھا، لیکن اس کے بعد جب اس سے آگے کی دور آیا تو وہاں پہ یونان تو فرٹائل کریسنٹ سے شمال کے علاقے میں پایا گیا، ایران جو ہے اس حصے میں پایا گیا جو وادی سندھ اور فرات کے درمیان کا ہے، اور سکائتھین جو ہیں وہ اور پارتھین جو ہیں یہ ایرانیوں کے فارسی علاقے کے، فارس کے علاقے کے شمال میں پائے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے پھیل کے یہ فارس میں بھی داخل ہوئے، ہندوستان میں بھی داخل ہوئے، اور اسی طریقے سے فرٹائل کریسنٹ کے دوسرے علاقوں میں بھی داخل ہوئے. ان کے علاوہ بھی بہت سارے اور لوگ تھے، جس طرح میٹ اور جاٹ جو ہیں ان کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے لوگ آتے جاتے رہے، لیکن میں نے زیادہ نمایاں جن کے نام ہیں ان کی صرف اس میں جگہ کی قلت کے خیال سے چند اہم نام، مثالی نام جو ہیں وہ شامل کر دیے. تو یہ دوسری کھیپ تھی ایسے لوگوں کی جو پیسٹل زندگی چھوڑ کے شہری زندگی کی طرف آئے، اور انہوں نے تمدن قائم کیے، اور پھر ان کی تمدنوں کی ایک شکل بنی. یہ جو مقام ہے اس میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو انکوائری اینڈ بلیف کے حوالے سے اس بات کو جوڑ لوں کہ یوں تاریخ دانوں کا اندازہ ہے کہ حضرت ابراہیم کہیں 1700 قبل مسیح کے زمانے کے آدمی تھے. ہو سکتا ہے یہ اندازہ کچھ آگے پیچھے ہو، 19 ہو یا 21 ہو یا 13 ہو، یہ اس قسم کی وہ ایرر ہو سکتا ہے، لیکن جو اتفاق رائے ہے تقریباً وہ یہ ہے کہ 1700 قبل مسیح کے آدمی تھے حضرت ابراہیم. تو وہاں پہ جو بلیف کا، جو عقائد کا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر غور و خوض کے جو افکار کے جو معاملات ہیں، اس میں ہمیں بابل کے زمانے میں بھی انکوائری اینڈ بلیف کے بہت ساری چیزیں اور ملیں گی، لیکن اٹ wasn't the primary thing. یہ مرکزی نقطہ نہیں تھا تمدن کا. مرکزی حوالہ اس زمانے کے تمدن اور تمدن کی تگ و دو کا پیسٹرل اور رورل کے درمیان فیصلے کا تھا، اور ان دونوں میدانوں میں ترقی کا تھا. یہ 500 BC کے بعد سے جو ان کی اہمیت ہے کم ہو گئی، اس وجہ سے کم ہو گئی کہ ان کے بہت سارے بنیادی سوال حل ہو گئے. بہت ساری باٹنی اور بہت ساری زوالوجی انسانوں نے سیکھ لی، حتیٰ کہ بہت ساری انیٹمی انسانوں نے سیکھی. جو مصر میں ممیفیکیشن کا علم تھا اس میں انیٹمی کا بہت اچھا علم موجود تھا، جس کی وجہ سے جسم کو محفوظ کرنے کا علم اور سائنس انہوں نے ایجاد اور دریافت کیا ہوا تھا. تو یہاں سے آگے کا زمانہ جو ہے اس میں انکوائری اینڈ بلیف کے عمل کی مرکزی حیثیت ہو گئی. اور وہ مرکزی کس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور بہت سارے سیمیٹک جو انبیاء ہیں وہ تو
یہ 2000 اور 500 کے درمیان کے لوگ بنتے ہیں. حضرت موسیٰ کا زمانہ جو ہے اسے 1200 BC سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن جو 500 BC کے قریب دنیا میں 3-4 بڑے قسم کے مذہبی انقلاب اس طرح سے آئے نظر آتے ہیں. ایک طرف زوراستر کا، ایک طرف مہاتما بدھ کا، ایک طرف جین مت کے مہاویرا کا، ایک طرف ٹاؤ اور کنفیوشس کا. یہ سارے 500 BC کے قریب کے لوگ ہیں. ایسے زمانے کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے ایکسیل ایج. تو یہ میں اس کو دوسری ایکسیل ایج کہتا ہوں. یہ 500 BC والی جو ہے، پہلی جو ہے وہ میں 1700-2000 کے قریب کی کہتا ہوں. اور یہ ایک طرف تو یہ قدرت کا ایک کرشمہ سمجھ سکتے ہیں ہم، ایک غیر معمولی بات سمجھ سکتے ہیں کہ یکدم ساری دنیا میں ایک فکری انقلاب کے لیے ہر مختلف شیرازے میں اور ہر جدا شجرے میں کوئی نہ کوئی عظیم آدمی نمودار ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف اس کو آپ اس چیز سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ارتقائی عمل کا، جس طرح یہ کریسٹ اور پیک ہے پیسٹل لوگوں کی، اور یہ ٹرف ہے یا پیک ہے ایگریرین لوگوں کی، اسی طریقے سے فکری نظاموں کی کریسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ان ایکسیل ایجز میں آئی. ایسا ہی اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو 500 BC کو 600 تک آپ پیچھے لے جائیں گے، 700 تک لے جائیں گے زوراستر کے لیے، اور 180 کو حضرت عیسیٰ کا زمانہ، اور 622 کو حضور پاک کا زمانہ. تو یہ 500-600 سال میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فکری انقلاب کا عمل یا ایک فکری ایسی منزل کا عمل جو ہے وہ آپ کو بلیف کے میدان میں نظر آ رہا ہے. اسی طرح کی وہ ٹرفس اور کریسٹس ہیں جو آپ کو فلسفے اور سائنس کی افکار میں ملیں گے. ان کے علوم کے عروج و زوال کا، یونانیوں کا جو عروج کا زوال ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو 500 BC میں آپ کو ہیروڈوٹس بھی ملے گا جسے کہ تاریخ کا بانی سمجھا جاتا ہے. اسی میں آپ کو سقراط بھی ملے گا. اسی میں آپ کو جو سوفسٹ کا زمانہ اس کے آگے پیچھے ملے گا. تو اس طریقے سے بہت سارے فکری نظام، اور اسی طرح کے آپ کو پیرلل چیزیں جو ہیں ایران کے فلسفے اور فکر میں، ہندوستان کے فلسفے اور فکر میں آپ کو ملیں گی. کہ ویدوں کا زمانہ ختم ہونے کے بعد اپنشادس کا یا دوسرے جو ہیں یا جو بدھوں کی تحریریں ہیں ان میں فکری سلسلے اور انداز جو ہیں وہ کیسے کیسے بدلے، یہ سلسلے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو پیسٹرل رورل بائنری انکوائری اینڈ بلیف کا زمانہ جو کہ 500 BC سے لے کے تقریباً 1500 AD تک جاتا ہے، لیکن اس کا مرکزی علاقہ جیسے میں نے نشاندہی کی 500 BC کے بعد شروع ہو کے 1000 AD تک تو پورا اس کا زور اور توانائی ہے. اور اس کے بعد ٹیپر آف کرنا اور اگلے عمل میں داخل ہونا، تو اربن انڈسٹری کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کا جو پورا زور ہے وہ آپ کو، وہ پہلا جو نقشہ آپ کو دکھایا 1800 AD کا، تقریباً اس زمانے میں اربن انڈسٹری کل دنیا میں پھیل گئی. وہ قرۂ ارض جو آپ کو میں نے دکھایا تھا اس میں ہر جگہ شہری زندگی اور متمدن انداز جو ہیں وہ نمودار ہو چکے تھے 1800 AD تک. یہ حوالے جو ہیں ان کے ساتھ میں اب ان 8 نکات کو میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ آپ پڑھ لیں گے، کوئی ایسی دقیق چیز تو ان میں ہے نہیں. لیکن جو ان 8 نکات کی خصوصیت جس کے لیے میں نے بیان کیا ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ 8 حوالے ہیں یہ اس چیز کے حوالے ہیں کہ یہی 8 چیزیں ہر جدا شجرے کی، ہر جدا شیرازہ بندی کی علامات ہیں. یعنی آپ کو نالج آف نیچر کی کچھ ایسے مخصوص حوالے ملیں گے جو شجرہ اور شیرازہ اسپیسیفک ہوں گے، ایک مخصوص شجرے اور ایک مخصوص شیرازے میں ہی ملیں گے.
اسی طریقے سے انوائرمنٹ کے کچھ حوالے جو ہیں، اب وہ انسانوں کے ماحول ہو یا وہ جو قدرتی ماحول جس میں انسان بس رہے ہیں وہ ہو، یعنی وہ ماحول جو انسانوں نے فراہم کیا یا وہ جو قدرت نے از خود فراہم کیا، تو ان دونوں کے بارے میں شعور جو ہے وہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل مخصوص ایک شجرے یا ایک شیرازے میں پائی جاتی ہوں گی، اور وہ جو ایکرونک، ڈائیکرونک یا سنکرونک کے 3 الفاظ میں نے استعمال کیے، اسٹیٹک اور ڈائنامک کے حوالے اس کے ساتھ جوڑے، اس میں یہ آپ کو یہ ایک علاقے تک محدود سنکرونک چیزیں ملیں گی۔ لیکن دوسری طرف ان میں آپ کو ایک ارتقائی عمل بھی ملے گا، جیسے کہ نالج آف نیچر کے کچھ پہلو ایک دفعہ جب حاصل ہو گئے، جیسے میں نے آپ کو انیٹمی کی بات بتائی، تو پھر وہ اس کے بعد کسی شجرے میں دیر میں آئے، کسی میں پہلے آئے، لیکن کل انسانیت کے جو کل علم کا، کل شعور کا ذخیرہ ہے، اس میں وہ پہلا علم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مستقل چلتا رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کئی علوم انسان سے ضائع نہیں ہو گئے۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے تاریخ کی کہ کئی علوم جو ہیں وہ انسانوں نے حاصل کیے کسی شجرے یا شیرازے میں، اور پھر وہ دوسرے شجرے یا شیرازے میں ضائع ہو گئے، لیکن جو بحیثیت مجموعی ایک مستقل دھارا ہے، اس میں ایک سے چلا ہوا خیال دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے انیٹمی کا بتایا آپ کو، جیسے اسٹرالوجی کا آپ کو ملے گا، اور جیسے انسانوں کے معاشرے کی تنظیم میں انتظامی امور کا ملے گا، یہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں وہ مستقل ہمیں چلتی نظر آئیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا سلائیڈ اس میں اضافی اسی حوالے سے کہ زمانی طور پہ آپ کو جو پیریڈ کے مارکرز ہیں جو میں نے آپ کو اوپرلی سلائیڈ میں دکھائے، ان کو آپ یہ چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب سے آپ کو آتی ملیں گی۔ مثلاً جو آپ سے میں نے کہا کہ جو پیسٹرل لوگ ہیں اور جو نئے شیرازے داخل ہوئے تاریخ کے دھارے میں، ان کی یہ ترتیب ہے، تو یہ ایک محدود فہرست ہے اس ترتیب کی جس سے لوگ داخل ہوئے۔ اور یہ جو آپ کو میں نے وہ ایکسیل ایج کا حوالہ بتایا، اس کے ساتھ ہی 3، 5، 700 سال کے ادوار کے مختلف طرح کے سائیکلز ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، جن سے تبدیلیاں زبان میں، مذہب میں، تہذیب، ثقافت میں اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں آ جاتی۔ یہاں تک تو بات ہو گئی اس ڈیموگرافی اور ٹائم کے حوالے سے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک درمیانے علاقے سے گزار کے لے جانا چاہتا ہوں اگلے نقطے کی طرف، جو ایکالوجی کا معاملہ ہے۔ یہ اس درمیانہ اس لحاظ سے کہ اس کا ان ٹائم لائن سے بھی ایک حد تک تعلق ہے جو یہ چند اگلے نقشے ہیں، اور اس کا ان سے بھی تعلق ہے جو آپ کو ایکالوجی کے حوالے سے میں چیزوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اور یہ نقشہ جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس کے پسندیدگی کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز سامنے لائی گئی ہے جو کہ بڑی حیران کن ہے۔ اور وہ حیران کن چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ رنگ ہے اس کی طرف توجہ کیجئے، یہ نیلا گاڑھا رنگ جو ہے، اور پھر اب اس پٹی کی طرف دیکھیے، یہ نقشہ بتا رہا ہے کہ جب آخری گلیشیل دور گزرا، جس کے لیے میں نے آپ کو تاریخ 13,000 قبل مسیح کی بتائی ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق 13,000 قبل مسیح میں جب آخری گلیشیل دور گزرا تو میکسیمم سرفیس ایئر ٹیمپریچر، یعنی ماحول کا جو میکسیمم ٹیمپریچر تھا اس میں، اور پھر انڈسٹریل دور میں یعنی 500 قبل مسیح، 500 آج سے 500 سال پہلے جو کیفیت تھی جس کو ہم پری انڈسٹریل کہتے ہیں، تو پری انڈسٹریل دور تک آتے آتے کتنا فرق تھا موسم کا اور درجہ حرارت کا بالخصوص۔ چنانچہ یہ جو پٹی ہے نیچے، یہ -14 سے شروع ہوتی ہے
یعنی سب سے زیادہ فرق اس زمانے میں لاسٹ گلیشیئر پیریڈ کے آخر میں جتنا سرفیس ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا وہ اس ٹیمپریچر سے 14 ڈگری کم تھا جو انڈسٹریل ایج کے شروع ہونے تک ہو چکا تھا، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ 1800 1700 اے ڈی سے پہلے کے زمانے کی چیز، تو 14 ڈگری کا فرق ہے اور کم سے کم 0 ڈگری کا فرق ہے، اور یہ رنگ سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ جو ہلکے رنگ والے ہیں یہاں 0 ہے اور یہ آگے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لیٹیٹیوڈ پہ میں اس پہ خاص طور پہ آپ کو فوکس کروانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ لیٹیٹیوڈ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ متمدن زندگی کا مرکزی علاقہ ہے اور ہماری تاریخ کے بیان کا بیشتر حصہ اسی علاقے سے متعلق ہے۔ تو یہ چین کا علاقہ ہے، یہاں لاسٹ گلیشیئر میکسیمم سے پری انڈسٹریل ایج تک پہنچنے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر کوئی میکسیمم سرفیس ایئر ٹیمپریچر میں فرق آیا تھا، جبکہ اس سے جیسے جیسے ہم مغرب کی طرف بڑھتے جاتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ فرق جو ہے ٹیمپریچر کا یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ آ کے ہماری وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، آج سے 500 سال 1500 اے ڈی تک ہماری تاریخ بیشتر یہیں پہ ہے۔ تو یہاں پہ سرفیس ایئر ٹیمپریچر بتدریج کم تھا اس زمانے میں انڈسٹریل زمانے کے مقابلے پہ، اور اس سے اوپر کے علاقے میں یعنی وہ جسے آپ آج فرانس کہیں اور انگلینڈ کہیں اور جرمنی کہیں، وہاں پہ جو سرفیس ایئر ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً بلکہ روس تک آپ لے جائیں تو یہ آج کے انڈسٹری دور کے شروع ہونے سے پہلے جو میکسیمم سرفیس ٹیمپریچر تھا اس میں اور لاسٹ گلیشیئر پیریڈ میں 14 ڈگری یا اس سے زائد کا فرق ہوگا، اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ سفیدی بتا رہی ہے جو برف کی علامت ہے، یہ آئس ایج وہ گلیشیئر میکسیمم میں گلیشیئر یہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بات زیادہ تفصیل سے تو ہم آگے کریں گے، اور یہ اضافہ ہے ان چیزوں میں جو میں نے پچھلی مرتبہ شاید اتنی تفصیل سے اس کی وضاحت نہیں کی تھی، کہ یہ جو حصہ ہے جہاں پہ انسانی تاریخ کی ابتدا ہمیں ملتی ہے، یہاں موسم آج کے مقابلے میں ٹھنڈا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ زندگی گزارنا آج کی گرمی کے مقابلے میں زیادہ آسان تھا، اور یہاں پہ اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا کہ یہاں کے مقابلے میں زندگی گزارنا زیادہ مشکل تھا، اور یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں یہ چین اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں موجود نہیں تھیں، یعنی نہ تب موسم اتنا فرق تھا کہ زندگی وہاں گزارنی دشوار ہو، نہ اتنا فرق تھا کہ وہاں پہ آج کے مقابلے میں زیادہ آسان ہو۔ یہ جو فرق ہے ان شذروں اور شرازوں کے عمل اور رد عمل کا، اس کی طرف ہم جب آگے چلیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی اہم سلائیڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اسے ہم کیسے دیکھیں کہ تاریخ عالمی تاریخ پہ اس کا کیا اثر ہے۔ یہ اسی کے ساتھ کا یہ ایک نقشہ آپ سمجھ لیجئے، یہ وہ گلیشیئر والے علاقے جو ہیں ان کی ایک دوسرے انداز سے نشاندہی ہے جہاں پہ وہ سرفیس ایئر ٹیمپریچر کی بات نہیں ہے۔ یہ نقشہ اس سے ذرا مختلف انداز کا ہے، اور اس کے مختلف ہونے کی بات بھی دلچسپ ہے، جس کو بعد میں کہیں ہمیں جوڑنے کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ۔ یہ نقشہ بتا رہا ہے کہ جو کرۂ ارض کے ٹکڑے ہمیں ملتے ہیں جنہیں میں کانٹیننٹ کہنا پسند نہیں کرتا، وہ ان کے گرد ایک زمین ایسی ہوتی ہے جہاں پہ سمندر گہرا نہیں ہوتا، یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ علاقے یہاں پہ سمندر گہرا نہیں ہے، اس کو کانٹیننٹل شیلف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کانٹیننٹل شیلف یہاں کیسی ہے، اب دیکھیے یہ کانٹیننٹل شیلف یہاں کیسی ہے، اب دیکھیے یہ کانٹیننٹل شیلف یہاں کیسی ہے۔
اور یہاں کیسی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک مرتبہ پھر اب اس کے ساتھ جوڑیے تو وہ جب برف بنی تھی تو یہاں کے سمندروں سے پانی لے کے بنی تھی، جس کا مطلب ہے کہ یہ سمندر اتنے زیادہ خشک ہو گئے ہوں گے کہ یہاں سے برف جا کے یہاں پہ ٹھہر گئی، اور چنانچہ یہاں پہ زمین ایکسپوز ہو گئی جو آج سطح سمندر کے نیچے پائی جاتی ہے. اس کی بہت ساری علامتیں ہمیں تاریخ میں ملیں گی، کچھ کا شاید ذکر بعد میں آئے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ زمین پہ گزرنے اور اس میں سفر کرنے کے جو جیسے جیسے یہ موسم گرم ہوتا گیا ہے، جو گلیشیشن جو ہے وہ پگھلتی گئی ہے اور وہ 14 ڈگری کا فرق جو ہٹتا گیا ہے، تو یہ ان سمندروں کے پھیلاؤ کی کیا صورت ہو گئی ہوگی. یہ اسی نقشے کا ایک دوسرا ہے، یہ جو ٹپوگرافی وغیرہ کی میں نے آپ سے عرض کیا، تو یہ ٹپوگرافی کا ایک بڑا اہم نقشہ ہے. اور یہاں اس کی خوبصورتی اس نقشے کی یہ ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی اور زمین کی اونچائی دونوں ایک ہی تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہے. اور یہاں پہ یہ اس کی لیجنڈ، اس کی ترتیب ہے. یہ اس ترتیب میں خاص طور پہ میں آپ کو ان رنگوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک کنفیوزنگ رنگ انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے کہ یہ اونچی زمین ہے لیکن اس کا رنگ اس سے ہلکا ہے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا ہے، اور خاص طور پہ اس کا اور اس کا اتنا فرق کم از کم یہاں دیکھنے میں نہیں نظر آ رہا. لیکن یہ دو رنگ آسانی سے نظر آ رہے ہیں اور ان کے علاقے یہ ہیں، اور یہ توجہ کے لیے آپ کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رنگ صرف یہاں پہ ہیں. These are the highest points on the globe. یہ رنگ یہاں، اس سے زیادہ اونچی جگہ کوئی نہیں ہے کرۂ ارض میں، اور یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے کوہ ہمالیہ، پامیر اور ہندو کش میں ہیں اور کہیں نہیں ہے. یہ رنگ بھی آپ کے دائیں بائیں افغانستان اور منگولیا اور پھر چین کے کچھ علاقوں تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انگلستان کا بین نیوس جس کا بڑا چرچا ہے وہ اس سے نیچا ہے. یہاں پہ جو ایلپس کا تذکرہ ہے وہ اس سے کہیں نیچے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو بین نیوس ہے یہ بیچارہ تو ایبٹ آباد سے اونچا نہیں ہے، لیکن چونکہ انگلستان جو ہے وہ بیشتر سطح سمندر کے قریب قریب ہے. یہ پیلا رنگ جو آپ کو دکھایا، دس از کلوز ٹو دی سی لیول. تو اس واسطے یہ علاقے جو سی لیول کے بہت قریب ہیں، ان میں یہ بین نیوس کے 4000 فٹ بھی بہت زیادہ لگتے ہیں. یہ دنیا کے نقشے کی ایک بات جو آپ کے سامنے. یہ 2-3 اگلے جو ہیں ان کو میں ذرا تیزی سے گزر جاتا ہوں. مین اینوئل رین فال کا ہے، نیچرل ویجیٹیشن کا ہے، اور جو جیولوجی کے حوالے ہیں. ان میں بھی اگر آپ زیادہ تفصیل سے تسلی سے ان کو بعد میں دیکھیں گے تو یہ خطہ جو ہے اس کی کیفیتوں کو ضرور دیکھیے گا. یہ جو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ بارش کی کمی واقع ہوتی ہے ان علاقوں میں. وہ جہاں پہ زراعت زیادہ ہوئی، جس کو میں ایگرو پیسٹرل میں ایگریرین علاقے بتا رہا ہوں، وہ علاقے جو ہیں وہ کم بارش والے ہیں. اور اس کے مقابلے میں یہ علاقے جو ویران میں نے آپ کو بتائے، یہاں پہ زیادہ بارش ہے کیونکہ یہاں رین فارسٹ ہیں. تو جنگل میں نے دیکھا ہے کہ باقی ساری رکاوٹوں سے زیادہ زراعت کے لیے بھی اور جانور پالنے کے لیے بھی، یعنی گلابان اور غلابان دونوں بارش کی بہتات نہیں برداشت کرتے، اور قدرتی جو نباتات ہیں ان کی بھی ادھر کی بہتات جو ہے وہ گلابان اور غلابان کے لیے زیادہ سود مند نہیں ثابت ہوتی. یہ اسی طرح کی کیفیت یہاں پہ، اور یہ سوائلز کی کیفیت ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں صرف آپ. اور یہ معدنیات کے مقامات ہیں، کہاں کہاں معدنیات پائی جاتی ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں کہ ان کی بہتات کے علاقے جو ہیں وہ یہاں پہ اور پھر یہاں پہ ہیں. یہ علاقہ تو ہم نے کھولا ہی پچھلے 500 سال میں ہے، تو یہاں کی معدنیات تو تبھی کے بعد استعمال ہوئی ہوں گی. یہاں کی پہلے بھی استعمال ہوتی تھی، لیکن انسان کی کان کنی کا علم جو ہے وہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا، اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ ان کا بھرپور استعمال ہو. مٹی کا تیل استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کا پیٹرول بنانا، ڈیزل بنانا، اس کے لیے اس کو نکالنا
पेट्रोल के कुएं बनाने या गैस की पाइप निकालने, उसके लिए कान कनी का इल्म जो है वो इस जमाने में नहीं था। यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम मगरिब से बहुत मरूब हो जाते हैं कि उन्होंने ये काम किया और दुनिया को एक नए रुख पे वो लेके गए। अब मैं आज की गुफ्तगू के ये जो चौथा नुक्ता है उसके आखिरी हिस्से की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। तीसरा हिस्सा जो है उसके आखिरी हिस्से की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये अंदाज़े ज़िंदगी जो 4 मैंने आपको बताए थे, उनमें 5वां यहाँ मैंने कानकनी का शामिल किया है, जिसका वो नक्शा आपके सामने मैंने रखा है। वक्त के लिहाज से मैं ज़रा पीछे रह गया हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आप मुझे आज घंटे से ज़रा ज़्यादा अपनी ये गुफ्तगू करने की इजाज़त देंगे, लेकिन मैं ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा तजावुज़ नहीं करूँगा, लेकिन 5-7 मिनट ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि 11:12 पे शुरू किया था हमने, तो उस हवाले से ये थोड़ा सा वक्त तो बहरहाल मुझे फालतू लेना था। मैं कोशिश करूँगा कि 12:20-25 तक आपके ये अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर। तो ये लाइफस्टाइल्स की जो बात है ख़ास तौर पे, ये और आसिफ साहब खुशकिस्मती से मौजूद हैं, उनकी दिलचस्पी की भी चीज़ है और मेरा ख्याल है उनके लिए जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो उसमें अहम भी होगा। 4 किस्म के आम तौर पे लोग हमने देखे हैं। नोमैड यानी खालिस खाना बदोश, जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, जो किसी भी सिमत में निकल सकता है, जहां उसको खुराक की तवक्को हो, जहां उसको जिंदगी गुजारने के इम्कानात नजर आए। उसके बाद जानवर पालने वाले लोग, जिन्हें पेस्टल की इस्तिलाह से याद किया जाता है, और मैंने उनके लिए गलाबान की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। फिर गलाबान यानी फार्मर्स, और फिर अर्बन लाइफ। माइनर्स जो हैं वो बीच में शामिल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ फहरिस्त में यहाँ रहने देंगे, क्योंकि उनके मतलब की बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। लेकिन स्पेस यूसेज जो है इनका, उसके हवाले से थोड़ा सा याद दहानी करा दूँ। नोमैड के लिए चूंकि सारी दुनिया उसकी जौलानगाह है, किसी भी सिमत में वो जा सकता है, सिवाय इसके कि उसका मौसम या माहौल, खा वो इंसानी हो या कुदरती, रास्ता रोक दे, वो जाने को तैयार होता है। तो इस वास्ते उसके लिए स्पेस की यूटिलाइजेशन की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन चूंकि लिमिट नहीं है, इसलिए उसकी जो स्पेस की जो उसके साथ वाबस्तगी है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। पैस्टल लोगों की स्पेस की लिमिटेशन अज खुद उनके जानवरों की वजह से आ जाती है। जो शख्स जानवर पालता है वो ऐसे इलाकों में नहीं रह सकता जहाँ पे उसका जानवर नहीं रहता। चुनाचे घोड़ा पालने वाला सिर्फ उसी इलाके में रहेगा जहाँ घोड़े पल सकते हैं, ऊँट पालने वाला वहीं रहेगा जहाँ ऊँट पल सकते हैं, भैंस वाला वहीं रहेगा जहाँ भैंस, गाय वाला वहीं जहाँ गाय, और बकरी वाला वहीं जहाँ बकरी। अला हाज़िल क़यास। तो इनकी स्पेस यूटिलाइजेशन जो है वो इस लिहाज से तो एक लिमिटेशन आ गई। दूसरा, गले की परवरिश, हत्ता कि जानवर की किसी भी किस्म की परवरिश जो है, उसमें जानवर को कुछ आज़ादी अपने नक्लो हमल की देनी होती है। चुनाचे उसमें कुछ फासला ज़रूर आ जाता है। तो पेस्टल पीपल नीड एटलीस्ट ए need a smaller area than nomads, but at least a larger area than most farmers, miners or urban life. और उसकी यानी आप यूँ अंदाज़ा करें कि मुर्गी भी जो है उसको भी काबू करना मुमकिन नहीं होता। इतनी उसकी उड़ान तो कम से कम होती है कि वो मुंडेर से इस पे चढ़े और फिर दूसरी तरफ गुजर जाए। तो पैस्टल लोग जो हैं उनकी स्पेस यूसेज, और फिर इसी तरह स्पेस कंट्रोल और स्पेस पे उनकी जो उसके साथ वाबस्तगी है, इसमें ज़्यादा गुंजाइश और लचक होती है दूसरों से, लेकिन नोमैड से कम होती है। फार्मर जो है, किसान जो है, उसके लिए बड़ी महदूद ज़मीन उसको चाहिए, बिल्कुल वेल डिफाइंड उसको इलाका चाहिए जिसमें वो अपनी खेती बाड़ी करेगा, जहाँ पानी देगा, आबियारी करेगा और इस तरीके से अपनी फसलों को पालेगा। तो उसकी वाबस्तगी इलाके के साथ, उसके महफूज करने के साथ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वो
اس کے پودے اٹھ کے نہیں جا سکتے تو اس کے پودوں پہ حملہ کرنے والے اتنی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو مکمل طور پہ محفوظ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اور مائنر جو ہے اس کی ظاہر کان کی حد تک، اور شہری زندگی والا جو ہے اس کی اسپیس یوٹیلائزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو چھوٹا علاقہ چاہیے ہوتا ہے اور اس چھوٹے علاقے میں وہ اپنی گرفت زیادہ رکھنا چاہتا ہے. تو وہاں پہ ایکالوجی کنٹرول کرنے تک بھی اس کی خواہش ہمیں نظر آتی ہے. مکھی مچھر نہ آئے، چھپکلی چوہا نہ آئے، اس قسم کی چیزیں اربن لائف میں پائی جاتی ہیں جو فارمر نہیں کر سکتا، جس کو پیسٹل لوگ تو توجہ ہی نہیں دیتے، اور نومیڈ کے لیے توجہ دینا ممکن ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے پانی کے استعمال میں ان لوگوں کا زندگی کا بڑا فرق ہے. ایگریکلچر میں پانی پودے کو زیادہ چاہیے لیکن ایک مخصوص وقت میں چاہیے. اینیمل ہسبنڈری والے کو روز اسی طرح پانی چاہیے جیسے انسان کو پینے کے لیے چاہیے، لیکن اس کی پانی کی جب روزمرہ کی مقدار ہے وہ تھوڑی ہے ایگریکلچر کے لیے. انڈسٹری کی قسم جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے، اور ڈومیسٹک زندگی میں جتنی نفاست لاتے جائیں اتنی قسم کے اور اتنی درجوں کے پانی جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کتنے استعمال آپ کرتے ہیں اور کتنے آپ کے ارد گرد کے مختلف نفاستوں والے لوگ کیا کرتے ہیں. تو غسل خانے کا پانی ہے، باورچی خانے کا پانی ہے، پینے کا پانی ہے، پودوں کا پانی ہے، باغ کا، یہ ہر قسم کی چیز جو ڈومیسٹک لائف کی ویرائٹی ہے اس میں آ جاتی ہے. لیکن اس کی اسپیس جو ہے وہ عام طور پہ تھوڑی ہوتی ہے، اور انٹینسٹی آف نیڈ جو ہے پر یونٹ آف اسپیس وہ زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن اوور آل جو ہے وہ کم ہو جائے گی اگر چھوٹا گھر ہوگا اور تھوڑے لوگ ہوں. اسی قسم کے معاملات جو ہیں وہ ان کی سینس آف بلانگنگ، لینڈ اور پراپرٹی اور پیپل سب کے ساتھ آ جاتی ہے. تو جو نومیڈ ہے جسے معلوم نہیں کہ آج میں علیحدہ نکل جاؤں گا اور میرے ساتھ چلنے والا آدمی جو ہے وہ دوسری سمت میں چلا جائے گا، اس کی سینس آف بلانگنگ اور طرح کی ہوتی ہے. جو گلابان ہے جسے اندازہ ہے کہ روز مجھے یہ اپنے ساتھ کا اونٹ یا گھوڑا پالنے والا جو ہے وہ اسی بیٹ پہ مل جائے گا، اس کی ان کے ساتھ سلوک کا انداز اور ہوتا ہے. اور اس کسان جس نے ایک ہی گاؤں دیہات میں رہنا ہے اس کا اور ہو جاتا ہے. کان کن جس کو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی جینا مرنا، موت کا سامنا، کان کے اندر خطرے جو ہیں ان کا ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، ان کے اسی طرح سے حوالے اور ہو جاتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے یہ نیچے کی ساری فہرست پہ اسی طریقے سے ان کا اطلاق ہوتا ہے، جو میں نے یہاں پہ بھی 8 نکات آپ کے سامنے پیش کیے. اب یہ نقشوں کا ایک بڑا دلچسپ سلسلہ ہے میری رائے میں، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو یہ جو کتنے جانور ایک قسم کے پائے جاتے ہیں، یہ کیٹل کا نقشہ ہے. جو گائے سب سے عام قسم کا جانور ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بھینس جو ہے اس کا علاقہ کتنا فرق ہوگا گائے سے، اس کی طرف ضرور توجہ کیجیے گا. بکری کا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو اس کی کیفیت جو ہے وہ کتنی مختلف ہو گئی. کون سے علاقے میں گائے پلتی تھی اور بکری نہیں پلتی، اور کون سے علاقے میں بکری پلتی ہے جہاں گائے نہیں پلتی تھی. تو یہ زیادہ ایرڈ علاقے میں، حتیٰ کہ پہاڑ، ریگستان، اس قسم کے علاقے میں بھی خوشی سے جانور پلنے والا ہے. اسی طریقے سے یہ جو چکنز کی تعداد ہے وہ یہاں پہ یہ 2010 کے بنائے ہوئے نقشے ہیں، اس لیے یہ جدید دور سے زیادہ متعلق ہے، لیکن جو رجحان ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر آ گیا. اس کے بعد پگز، یہ جدید زمانے میں آپ جانتے ہیں یا یہ جرمینک اور سلاوک اور لیٹن لوگ کھائیں گے اور یا چینی کھائیں گے،
इस वजह से इसकी परवरिश या वहाँ पे या जहाँ इनके हम अंदाज लोग गए हैं। ये बतख का गाय का अंदाज है, भैंस का, और आप देखें कि ये सिर्फ हमारे इलाके में पाई जाती है। और ये बतख का जो कि तकरीबन सारी जो है वो आपको चीन के इलाके में ही मिलेगी। ये घोड़े की नक्शा जो है, ये इसकी वजाहत मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ये 2010 का नक्शा जो है, इसमें सिर्फ वो इलाके हैं जहाँ अभी भी घोड़ों के साथ लोगों की रग़बत पाई जाती है, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है जदीद दुनिया में। लेकिन कदीम ज़माने में जब घोड़ा ही अक्सर हमला आवर और फातेह की सवारी होता था, कैवलरी के बगैर जंगें होनी नामुमकिन होती थी कई ज़मानों में और कई इलाकों में, तो वहाँ पे घोड़ों की परवरिश का बहुत ज़्यादा सिलसिला था। लेकिन दौर जदीद में ये इतना महदूद हो गया। ये उसी पहले नक्शे की किस्म का एक नक्शा है। ये मैं बदल बदल के इसलिए इस्तेमाल करता रहता हूँ कि एक तो मुख्तलिफ अंदाज से उसी चीज़ की तस्वीर आपके जहन में आ जाए। इस नक्शे की एक बड़ी खामी ये है कि इन्होंने ज़मीन के नशीबी इलाकों के लिए नीला रंग रखा है, जिससे समुंदर और या दरिया और उस इलाके का फ़र्क गुम सा जाता है। लेकिन इसकी बड़ी खूबी ये वो इलाका है जिसकी मैंने आपको बताया कि वो सुर्ख और जामनी रंग जो उस नक्शे में आपको दिखाया था दुनिया के ऊंचे मकामात का, उसकी बड़ी खूबसूरत और वाज़ेह तस्वीर है। इस तस्वीर की एक बड़ी अहमियत जो आज ही मैं आपके जहन में तवज्जो के लिए पेश करना चाह रहा हूँ और बाद में हमारे बहुत काम आएगी, वो ये कि ओ हिमालय को हमने अक्सर तारीख में और तारीख निगारी में और लोगों के बयान में ये सुना है कि ये हिंदुस्तान की फसील के तौर पे, हत्ता कि अल्लामा ने तो है हिमालय है फसील किश्वर हिंदुस्तान भी, जिसको बांधा ही इसी तरीके से है। लेकिन ये उसी तरीके से फसील है चीन की, और इसके साथ ये इजाफी फसीलें हैं चीन की, उसी तरह से जिस तरह से पामीर और हिंदू कुश यहाँ पे, और ये इलाका जो है इसकी निशानदही भी इसी हवाले से बड़ी खूबसूरत बनती है। हम इसकी तरफ बाद में जाएंगे कि इसकी क्या अहमियतें हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो ये सारा सिलसिला है, ये चीन की दीवार के तौर पे सिर्फ यहाँ पे जो उसके ऊपर हमलावरों का ये मंगोलिया की तरफ से आने का खतरा था, तो उसके लिए चीन ने दीवार चीन यहाँ पे बनाई, जिसका तज़किरा तारीखों में भी बहुत है और जोग्राफिया में भी, और इंसानों के बड़े कारनामों में भी इसका हवाला आता है। तो ये जो हिमालय और उससे मुताल्लिक ये पहाड़ी सिलसिले हैं, इनकी खासियत जो मैं आपकी तवज्जो के लिए पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके साथ सिर्फ चीन हिंदुस्तान नहीं, चीन भी और फार ईस्ट भी दुनिया से एक लिहाज से मुनक़ता, एक लिहाज से महफूज, एक लिहाज से पर्दे में था। और इसकी अहमियत जो है वो अगले सेशंस की गुफ्तगू में आपको खासी महसूस होगी मेरी तवक्को के मुताबिक। अब मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी नुक्ते की तरफ आता हूँ, और यहाँ पे मैं ज़रा इस स्लाइड की तशरीह किए बगैर आगे चल पड़ूंगा। ये अगली दो स्लाइड्स जो हैं इनके ऊपर मैं ज़्यादा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इंसान की वजूद जिस ज़ाविये से मैं तारीख को देख रहा हूँ, और मैंने आपसे पहले सेशन के दौरान भी शायद ये अर्ज़ किया था कि मैं इंसान में मुआशरती उलूम को बहैसियत मजमूई एक चीज़ के तौर पे देखता हूँ। तारीख का दायरा ज़रूर हमारा बुनियादी हवाला है, लेकिन जो मुआशरे का इल्म है और इंसानों के मुआशरे के मुख्तलिफ अमल हैं, उनकी खासी एक खुसूसी अहमियत है मेरी राय में। और इसमें इंसान के वजूद के दो हिस्सों का अक्सर तज़किरा होता है, यानी उसका जहन और उसका जिस्म, लेकिन उसकी रूह के बारे में भी बात करने वाले लोग मौजूद हैं, जो वो बिलीफ वाले सिलसिले में। रूह के लिए मैंने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनके बारे में कुछ थोड़ा तनाज़ा पैदा होता है।
اور اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے اگر آپ چاہیں گے. لیکن ساتھ ہی میں نے یہ 3 اور اصطلاحیں استعمال کی ہیں جو سرخ رنگ میں نے لکھی ہیں: پرسنالٹی، ایموشنز اور سائیکالوجی. یعنی تشخص، جذبات اور انداز جو ایک انسان کی سوچ کا یا اس کے ذہنیت کا حوالہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ ان 7 چیزوں کو لے کے میں انسان کے پیچیدہ وجود اور پھر اس کے معاشرتی وجود کی پیچیدگی کو دیکھنے کا قائل ہوں، اور ان کے اندر رہتے ہوئے معاشرہ جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے مختلف انداز سے، جو یہ پہلی فہرست میں نے گروپس، مابس، کمیونٹیز، سوسائٹیز کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور پھر شذروں کی اور شیرازوں کی شکل میں ان کو دیکھنے میں یہ جو گروپ ماب وغیرہ ہے یہ شیرازوں کی مختلف قسمیں بن جاتی. تو انسان کے اندر اس کی مختلف وجود کے مختلف یہ پہلو، یہ انالیٹیکل ایپسٹمالوجی میں ہمیں اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہم آرگینک یا ہولسٹک میں صرف انسان کے وجود کی یوں بات کر سکتے ہیں کہ اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں. تو یہ 7 میں نے انالیٹیکل ایپسٹمالوجی کے دائرے میں ان کو سمجھنے کے لیے جدا اس کے حصے کیے ہیں. ان کے ایک امتزاج سے انسان کا عمل اور رد عمل بنتا ہے. جو بات میں یہاں پہ خاص طور پہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انسان کا تشخص، انسان کی سرشت جو ہے وہ تینوں طرح کی سرشت ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان صرف ایک طرح کا ہے، جس طرح آپ وہ کہیں کہ گریگیریس ہے، سوشل اینیمل ہے، حیوان ناطق ہے. اس قسم کی باتوں پہ وہ صرف ایک پہلو نہیں ہے. انسان یہ ساری چیزیں ہیں بیک وقت اور مجموعی طور پہ. لیکن اگر آپ نے اس کو جدا کرنا ہی ہے تو آپ یوں جدا کیجئے. میری رائے میں اور میری بات کو سمجھنے کے لیے اگر اس زاویے سے دیکھیں تو شاید سہولت پیدا ہوگی کہ انسان کے اندر ایک سرشت وہ ہے جو کسی بھی وجود میں ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو. دوسری سرشت اس میں وہ ہے جو کہ جانداروں والی سرشت ہے، جیسے کہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے، اور جس کے لیے ہم وہ کبھی اس کو سیوج کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جانور کی قسم کا ایک جانور ہے. لیکن ایک تیسرا حوالہ وہ بھی ہوتا ہے جو کہ اسے جانوروں سے بھی منفرد کر دیتا ہے. تو 3 طرح کی سرشت ہے جسے ملا کے میں انسان سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم انسان کو سمجھنے، انسانی تاریخ کو سمجھنے، انسانی معاشرے کو سمجھنے، معاشروں کے عمل کو سمجھنا چاہیں تو ان کو ملائے بغیر دیکھنے میں ہماری بات کہیں نہ کہیں ادھوری ہو جاتی. اس کے حوالے سے یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو انالیٹیکل سوچ کے تحت بھی ان کو دیکھنے کے لیے چند حوالے مل جائیں. اور یہ میں نے جو اگلے اس میں نکات رکھے ہیں وہ انہی 7 چیزوں کے بارے میں کہ ان کے شعور، جو عقیدے یا مذہب یا کسی اور حوالے سے دیکھنے والوں کے پاس کیا ہیں، اور جو سائنس والوں کے پاس کیا حوالے ہیں، اور ان کا مجموعی طور پہ ہم کیسے دیکھیں. تو میں ان کو اسی طریقے سے ساتھ شامل کرتا ہوں. اور یہ نقشہ جو ہے یہ تقریباً آخری نقشہ ہے آج کی میری گفتگو کا. یہ مذاہب کی تقسیم جدید دور میں، اور یہاں 7 مذاہب کے لیے انہوں نے 7 رنگ منتخب کیے ہیں. زیادہ بڑے رنگ جو ہیں وہ اسلام کا اور عیسائیت کا ہے، جیسا کہ توقع بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہندو مت اور بدھ مت اور چینی مذہب کے یہ 3 رنگ ہیں. تو یہ مل کے 5 رنگ جو ہیں ان میں آپ کو تقریباً قرۂ ارض سارا اس میں کور ہو جاتا ہے. اس کے بعد 2 رنگ ایسے آ جاتے ہیں، ایک جو قبائلی لوگوں کے عقائد کا، ایک متفرق قبائل کا، ایک متفرق عقائد کا ایک امتزاج ہے، اور پھر وہ علاقے جہاں پہ آبادی اتنی تھوڑی ہے جس کا تذکرہ کرنا
وہ خاص اہمیت نہیں رکھتا. یہ تو سارا قرآن اس میں تقریباً مکمل ہو گیا, لیکن 2 چھوٹے رنگ رہ گئے جو تقریباً مخفی ہیں اور ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا. ایک پیلا رنگ ہے جو جاپنیز ریلیجن کا ہے, جو یہاں صرف ایک کونے میں آپ کو ملے گا, اور دوسرا یہودیوں کا نیلا رنگ ہے جو یہاں پہ آپ کو ملے گا, اور باقی یہ دنیا جو ہے اس میں اس کا تذکرہ نہیں ملے گا. یہ جو علاقے ہیں اور یہ جو رنگ ہیں, ان میں ایک حوالہ یہ بھی دیکھنے والا ہے کہ جو جاپانی ہیں وہ مذہب اتنے تعداد لوگ ہیں, اور یہ اس کا تقریباً ایک 10واں حصہ ہے جو کہ جوڈیک لوگ ہیں, لیکن ان کو ریپرزنٹیشن اس نقشے میں دے دی گئی ہے کیونکہ اہمیت کے لحاظ سے یہودی آج بھی ایک بڑا اہم شجرہ بنتے ہیں, شیرازہ بنتے ہیں, اور ایک شجرہ بھی اب ان کے قابو میں آ چکا ہے. یہ اس کے ساتھ ہی میں آخری آپ کے جو گفتگو ہے اس کو یہ میں سمیٹ لیا اس بات کو. تو دنیا کی جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے, جس کیفیت کو آپ کے سامنے میں نے لانے کی کوشش کی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, آتے رہے جاتے رہے. ان کے 4 قسم کے حوالے ہمارے جو گروہ بندی ہے, علاقے کی تقسیم ہے اور افراد کی گروہ بندیاں ہیں, ان کو یہ 4 بڑے حوالے متاثر کرتے رہے ہیں. میں ان کی فہرست آپ کو دوبارہ گنا دوں تو ہسٹوریوگرافی اور ایپسٹمالوجی یعنی تاریخ نگاری اور فکری نظام, ایکالوجی جیوگرافی اور جو جیولوجی وغیرہ کی قسم کی چیزیں ہیں, پھر ادوار کا پیسٹرل رورل بائنڈری اور اس طریقے سے تقسیم کا, اور پھر ڈیموگرافی. یہ 4 حوالے شجروں کے وجود میں آنے اور شیرازوں کے بدلنے یا ان کے نظام کی تشریح کرنے کے کام آتے رہے. یہ اس حوالے سے گفتگو میں نے اپنی طرف سے مکمل کر لی. آپ لوگوں کے سوال جواب کے لیے میں حاضر ہوں. اگر کوئی ویسے تو آج کم دوست ہیں ساتھ, تو مگر کوئی اگر سوال ہے, مجھے امید ہے آصف صاحب کا کوئی سوال ہوگا, شاید ملک صاحب کا, حسنین صاحب کا بھی کوئی ہو تو ہم بات کر لیں. جی السلام علیکم پروفیسر وارثان صاحب. آپ کا لیکچر چونکہ اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں, لیکن آخر میں آپ نے جو 4 فیکٹرز کا ذکر کیا جو شجرے اور شیرازے پر اثر انداز ہوتے ہیں, جی اس سے معاملے کو ذرا اختصار میں دیکھنے کی ایک قوت پیدا ہو جاتی, ورنہ اتنے پھیلے ہوئے مواد کو اکٹھا کرنا اور اس عمر میں اس کو یاد رکھنا کافی مشکل ہے. میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ مجھے یہ جو بھی آپ کے لیکچر ہیں یہ مجھے موصول ہو جائیں, اور جی یہ جو میپس بھی مل جائیں تو میرے لیے دلچسپی کے کئی نئے سامان پیدا ہو جائیں. بس یہ کہ درمیان میں کہیں میں نے کہیں کسی جگہ یہ محسوس کیا کہ جب آپ تذکرہ کر رہے تھے نومیڈس کا, نومیڈک لائف کا یا سیڈنٹری لائف کا, جی اور جس طرح بھی ان کی وقت کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن ہوئی, جی تو اس میں مائیگریشن کا جو عمل ہے جی اس کو تھوڑا سا ضرور ٹچ کرنا چاہیے جی کہ یہ مائیگریشن جو ہے تو کن حالات میں اور کن عوامل کے تحت زیادہ ہوئی. یہ طے ہے کہ یہ جہاں آپ نے فارمرز کا ذکر کیا تھا,
اور سیڈنٹری لائف شروع ہوتی ہے. تو میں یہی گیس کرتا ہوں کہ اوبیسلی جہاں پانی کے ذرائع تھے یا دریا تھے وہیں سیٹل ہوئے. جیسے آپ نے مصر کی سویلائزیشن کا حوالہ دیا, بابل کا حوالہ دیا, ادھر ہمارا سندھ آ جاتا ہے. تو پانی کی سورسز ہیں میرا خیال جہاں یہ سارے سیٹلڈ ہوئے, لائف شروع ہوئی, اور وہی میرا خیال سویلائزیشن کا نقطۂ آغاز ہے. اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں جب وہ کلچر کو اینتھروپولوجی کے ماہر ٹچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ایسی ٹرمز کا بھی استعمال کرتے ہیں جیسے سیویجری, باربرزم اور سویلائزیشن. تو اس سویلائزیشن پہلے اگر کہیں اس باربرزم کا یا سیویجری کا بھی کہیں کوئی چلتے چلتے حوالہ آ جائے تو مذائقہ نہیں. تو میں تو یہ دو باتیں بس آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا تھا. اصل مائگریشن میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہری آبادی میں بھی, جیسے پاکستان کی صورتحال دیکھیں کہ پانی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایریاز بیرن ہو جائیں تو جتنے مرضی شاندار آپ نے گھر بنائے ہوں لوگ چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتے. تو یہ بھی کبھی کہیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان ایریاز میں جو سیٹلڈ لائف تھی, پاپولیٹڈ تھے, پانی کی وافر مقدار بھی تھی, کہیں وہاں بھی کوئی ایسی صورتحال ناگہانی طور پر پیش آئی ہے یا کسی ایسے حوالے سے پیش آئی ہے جس کو ہم سر دست کوئی نہ کیلکولیٹ کر سکیں, نہ وہ ہمارے علم میں آئی ہے, جس میں لوگ مائگریشن پر مجبور ہوئے. صحیح. تو میں بس یہاں تک کبھی رہتا ہوں, لیکن خواہش مند ہوں کہ یہ آپ کے لیکچر مجھے مل جائیں تو پھر میں براہ راست آپ کے وجہ سیکھنے کا بہت مزہ آیا مجھے. میں دماغ کے بہت سارے سیل آپ نے کھول دیے. پہلے تو میں میرا خیال ہے شاہد ملک صاحب سے درخواست کر دوں گا. مجھے اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ مجھے پھر سیلف کنٹینڈ لیکچر لگا, کوئی دقت محسوس نہیں, شاید اس لیے کہ میں دوسری بار سن رہا ہوں. ہاں سر, لیکن میں پہلے درخواست اپنی کر دوں کہ آصف صاحب کو جو آپ کے پاس سیشن ہیں وہ اگر بھجوا دیں, اور حسنین صاحب اگر سلائیڈیں بھجوا دیں تو وہ اس کو مطلب یہ یو ایس پی میں ڈال کے ان تک میرا خیال ہے پہنچانا پڑے گا. کہتے ہیں کہ نکلتے نہیں ہیں گھر سے. حسنین صاحب کو پہنچانا پڑے گا, مجھ سے غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں دوسرے میں یہ چاہوں گا کہ جب یہ آپ کا اب یہ سیریز اپنے خاتمے کو پہنچے تو میری خواہش ہے کہ پھر اپنا ایک بات بھی ہوئی تھی آصف صاحب سے کہ کہنے کہ ایک میں محاکمہ کروں گا, تو پھر لیکچر ہو, مطلب ساتھ بھی ڈائلاگ چلتا رہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آخر میں پھر اس کو سمنگ اپ اس کی وہ کریں, اپنے زاویے سے کریں, اور اس سے بھی ہم بہت محظوظ ہوں گے اور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے سر, ضرور حاضر. اچھا, اب میں آصف صاحب کے جو تبصرہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ آصف سر یہ ہے کہ جو یہ تعارفی گفتگویں ہیں دونوں, ان میں ہم داخل نہیں ہو سکتے تھے تاریخ کے تمام ادوار کے تمام معاملات میں. اس واسطے میں نے ایک اجمالی جائزہ اور ایک سرسری طور پہ تذکرہ کیا ہے کئی چیزوں کا. جو آپ نے فرمایا کہ محرکات ہیں نقل مکانی کے, وہ ہم مخصوص ادوار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے, لیکن میں پیش بندی کے طور پہ یہ واضح کر دوں کہ سارے ممکنہ جو محرکات تھے ان کی فہرست بنانا ہی میری رائے میں ناممکن چیز ہے. البتہ ان میں سے جو زیادہ معمول کے حوالے ہیں ان کو مجتمع کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو آپ کا وہ سیویج اور باربرزم کی جو آپ کی خواہش ہے, اس سے سر میں معذرت خواہ ہوں
میرا ان دونوں اصطلاحوں سے شدید اختلاف ہے، اور میں ان دونوں اصطلاحوں کو رد کر کے آپ کے سامنے یہ پیسٹرل رورل بائنری کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، انہی ادوار کے لیے اور انہی لوگوں کے لیے جو پیسٹرل اور رورل زندگی گزارتے تھے۔ یہ باربیرین اور سیویج کی اصطلاحیں گارڈن چائلڈ صاحب نے استعمال کی ہیں۔ گارڈن چائلڈ کے کام سے میں واقف ہوں، میں ان کی بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہوں اور معقول سمجھتا ہوں، لیکن یہ اصطلاحیں جو ہیں یہ وہ یورو سینٹرک اور جرمینک اسپیسیفک ان کے جو تعصبات ہیں ان کو ظاہر کرتی ہیں، اور میں ان کو استعمال کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ البتہ جو دور ہے اس کا، جیسے میں نے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کر دیا کہ یہ ہم اصل میں ان کا جتنا تذکرہ کرنا تھا عملاً کر دیا ہے، کیونکہ یہ 4000 قبل مسیح سے پہلے کی باتیں ہیں عام طور پہ، یا ان علاقوں کی باتیں ہیں جہاں پہ تمدن ابھی نہیں پہنچا۔ لیکن میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی ویلیو ججمنٹ کو یہاں پہ، کسی قدروں کے نظام کو اور اس کے مطابق تشریح کو سے اسے بچنے کی میری کوشش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قطعاً قائل نہیں ہوں کہ شہری زندگی بہتر ہے دیہی زندگی سے، یا خانہ بدوش کی زندگی سے، یا گلہ بان کی زندگی سے۔ یہ چاروں اپنے اپنے انداز کی زندگیاں ہیں، ہر کی کوئی خوبی ہے، ہر کی کوئی خامی ہے، اور اس کی ضرورت جو ہے اس کی خوبی پیدا ہوتی ہے اس کے انہی پہلوؤں سے جو میں نے ایک اپنی کوشش کی تھی نشاندہی کرنے کی لائف سٹائل کے حوالے سے، اس کی اسپیس یوسیج کے، اور اس کی پولیٹیکل لنکیج کے، اور اس کی واٹر یوسیج کے، اور اس کی پراپرٹی کے سینس کی۔ مثلاً جو ڈاکہ ڈالنا ہے، جو چوری کرنا ہے، وہ تب ممکن ہے کہ اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے جب آپ پراپرٹی کے حق کو تسلیم کریں۔ وہ جب یہ گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی تو آپ نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ کارل مارکس کی فکر کو مد نظر رکھیں، تو جو سینس آف پراپرٹی اور سینس آف اونرشپ کا معاملہ ہے وہ عدم مساوات کا سبب تو ہے، تاریخ کے اس میں اس حقیقت سے تو کوئی انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی اخلاقیات جو ہے وہ ہر زمانے، ہر دور اور ہر معاشرے میں علیحدہ چلتی رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے جو وہ ان قبائلی لوگوں کی مہمان نوازی جو مشہور ہے وہ بھی انہیں اسی اخلاقیات سے، کہ وہ سینس آف پراپرٹی ایسی نہیں ہے کہ میرا کھانا میں ہی کھاؤں گا، تو میرا کھانا ہے آپ بھی کھا لیں، میں بھی کھا لیتا ہوں، دو چار اور آ گئے تو وہ بھی کھا لیں گے۔ کیونکہ یہ مختلف اخلاقیات ماحول سے، ضرورت زندگی سے، انداز زندگی سے مل کے بنتی ہیں۔ آپ اس کو مجھ سے بہت بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں، تو میں اس لیے اس کے اوپر یہ اخلاقی جو الزام ہے نا کہ یہ سیویج ہیں اور یہ باربیرین ہیں، باربیرین لفظ سے تو ویسے بھی مجھے ایک وہ اناد ہے کہ یہ بربر جیسی عظیم قوم کو جنہیں ہیرو بنایا ابن خلدون نے، ان کے نام کو باربیرین کے نام کے لیے استعمال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ لوگ جنگلی اور غیر مہذب تھے، ان کی عالیشان تہذیب کو نظر انداز کر دیا تاریخ تو، اور انگریزی زبان نے ہم تک وہ بربریت کی اصطلاح پہنچا دی اردو ترجمے کی شکل میں۔ تو یہ ان اصطلاحوں کے یہ ویلیو لیڈن ایشو کی وجہ سے میں ان کو اوائڈ کرتا ہوں، لیکن اس گفتگو میں چونکہ اسی طرح سوال جواب میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ وضاحت کے لیے مجھے ایک اچھا موقع مل جاتا ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں اصطلاحوں کی شکل میں نے اس کو اسی لیے اصطلاح بدل کے پیسٹرل رورل بائنری کہہ کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ رسہ کشی یقیناً تھی، ایک مقابلے کی کیفیت تھی، اور وہ مخاصمت میں بھی کئی دفعہ بدلی، لیکن جہاں تک بربریت کے
اگر اسی لفظ کو ہم نے استعمال کرنا ہے جو متوقع ہے سلوک بربریت کا، تو وہ تو انتہائی متمدن لوگوں کی بربریت سے بڑھ کے کوئی بربریت نہیں ہے جو کہ نہتے شہریوں پہ ایٹم بم گراتے ہیں. تو اس واسطے میں اس ویلیو لیڈنگ ٹرمینالوجی کو اوائڈ کروں گا. یہ میری معذرت ہے. البتہ اس دور کی اور اس کی کیفیت کی بات یقیناً ہم کریں گے، اور اسی کے ساتھ یہ جو جیسے آپ نے نشاندہی کی بالکل درست طور پہ کہ شہری زندگی جو ہے اس کا پانی پہ انحصار اور خانہ بدوشوں کی زندگی کا جو ہے وہ ان کے تقاضوں پہ انحصار اس کا، اور پھر کیوں نقل مکانی لوگ کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی کچھ گفتگو میں جو ہم یہاں کریں گے وہ بھی آئے گا، اور جو میں کر چکا ہوں اور جن کی ریکارڈنگ اور جن کی سلائیڈیں میں یہ حسنین صاحب سے درخواست دوبارہ کر دیتا ہوں یہ آپ کو پہنچانے کا انتظام. وہ حسنین بھائی بلال سے کہنا آپ کو ایک USB دے دیں، اس میں یہ اتار کے یا ملک صاحب کے پاس پہنچا دیں یا آصف صاحب کے پاس براہ راست پہنچانے کا کوئی انتظام کروا دیں. جی میں ڈاکٹر بہت آپ کا مشکور بے ہوں گا. فکر ہو جائیں ڈاکٹر صاحب. میں نے ابھی ملک صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اپنا نمبر مجھے دے دیں. میں نے ملک صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اپنا نمبر مجھے دے دیں. میں ان سے آج ہی گفتگو کر کے سلائیڈز بھی اور آج کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ ان سے شیئر کر دیں گے. نہیں وہ ریکارڈنگز بھی جو اچھا وہ ملک صاحب کے پاس ہیں تو وہ ملک صاحب سے کریکٹ کر لیجئے گا. ملک صاحب کیا کریں گی؟ سر وہ جو میں نے ریکارڈنگز آپ کو دی تھی نا، یا آپ حسنین بھائی وہاں سے ڈاؤن وہ لوڈ کر لو. ریکارڈنگ خرم صاحب وہ ریکارڈنگ جو ہیں ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ سنائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے جی، وہ اس کا انتظام ہم کر لیتے. آپ سر وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دیجئے لنک حسنین بھائی. جی سر. وہ جو آپ نے لنک ہے نا، جی سر، ہاں میں نے جو آپ کو لنک بھیجا ہے وہ لنک ساتھ بھیج دیجئے گا. وہ تو کسی بھی کمپیوٹر سے ایکسیس ہوگا نا، تو وہ 9 سیشن تو وہاں سے مل جائیں گے. جی ایسے ہی 10واں میں نے آپ کو بھجوایا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ریکارڈ ہوا تھا اور انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا ہوا. ایک بھجوایا نا میں نے آپ کو سیشن. جی سر آپ نے مجھے جی 2 لنکس آپ نے مجھے بھجوائے ہیں جو میرے پاس سے موجود ہیں. نہیں 2 لنکس ہیں، ایک سیشن ہے، ایک جی سیشن میں نے ریکارڈ جی اویلیبل ہے بالکل اور باقی سلائیڈیں ہیں. جی ایسے ہی ایک سیشن اور وہ سلائیڈیں ایک USB میں ڈال کے آصف صاحب تک پہنچانے کا کوئی انتظام جی ہو جائے گا سر. اور جو لنک ہے وہ ساتھ بڑی قرن صاحب میں بہت شکر گزار ہوں. یہ ملک صاحب کے پاس آ جائے تو میں ان سے خود بھی جا کے کلیکٹ کر لوں گا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو آج آپ نے سیویجری اور باربرزم کے حوالے سے بات کی، میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں. میں ان ٹرمز کو نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح لیا جائے جس طرح لیا گیا ہے، کیونکہ یہ تسلسل تو ابھی چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں کتنی ٹرمز اور استعمال ہوئی ہیں. ہم آج ٹیررزم اور اسلاموفوبیا تک آ گئے ہیں. جی بالکل. تو یہ میرا مطلب ہے کہ ان ٹرمز کا اس لیے ہلکا سا استعمال کر لیا جائے کہ ان کا ابھی تسلسل چل رہا ہے. آپ کے سامنے اب بیان ہو گیا نا سر، اس سیشن کی ریکارڈنگ میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. ہاں آپ کے حکم کی تعمیل آپ کے، اور یہی فائدہ ہے سر سوال جواب یا اس گفتگو کا کہ کوئی ایسے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا سیشن کے دوران میں ازالہ کر لوں. سر ایک فٹ نوٹ کے طور پر بات آ جائے، چلتے چلتے ہو جائے. اور بلکہ یہ وضاحت بھی ہو کر دی آپ نے جو بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ آگے آتے ہیں آج کے دور میں اور جس طرح انہوں نے ابن خلدون کے فلسفے کا استعمال کیا ہے، اس میں دیکھتا ہوں کہ ٹرمینالوجی ابھی کوائن ہوتی جا رہی ہے جو جس پہ اوکے جی، بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ بڑی نوازش. اللہ حافظ. شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. حسنین بھائی بہت شکریہ. اللہ حافظ. ویلکم سر. تھینک یو ایوری ون. اللہ حافظ.